वालेकुम दोस्तों, आज मदीने का मेरा तीसरा दिन यहाँ का। पहले दिन आपको बताया था कि वीडियो नहीं बना सका, और उसके अलावा दाढ़ी भी बढ़ गई अब तो। और वैसे इंशाल्लाह आज ज़रात जो हैं वो करनी है हम लोगों ने। सुबह का टाइम है, बहुत खूबसूरत मंजर। मदीने में ठंड है मक्के की निस्बत, मदीने में ठंड है, मक्के में गर्मी थी। और सुबह सवेरे सवेरे का वक्त है। अभी थोड़ी देर पहले हम फजर की नमाज़ पढ़ के आए हैं, और बस अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह जो है वो हम जो है वो निकल जाएंगे ज़ियारत पे। तो आज इंशाल्लाह मैं अपने दोस्तों को मदीने की ज़ियारत करवाऊँगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सबको पसंद आएंगी। और सबके लिए दुआएं, जो भी देख रहा है सबके लिए मेरी दुआ है, अल्लाह ताला सबको आसानियाँ अता फ़रमाए, और सबको सरकार के रोज़े की ज़ियारत नसीब फ़रमाए, और सबको उम्रा नसीब फ़रमाए, हज नसीब फ़रमाए। तो आज सुबह का टाइम वक्त है, अभी हम तमाम दोस्त इकट्ठे होंगे, पूरा ग्रुप है हमारा, और सारा ग्रुप आज इकट्ठा होगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आज ज़ियारतें जो हैं मदीने की करते हैं जी। अब्बा जी को मैंने उठाया, अभी सुल्तान साहब हमारे अभी सो रहे हैं, इनको उठाएंगे। वली भाई, हेलो वली भाई जी, ये वलीउल्लाह भाई हमारे हमारे देखें कितने कितने बड़े बड़े वलीउल्लाह हमारे ग्रुप में हैं। और ये देखें जो जीता वही सुल्तान साहब, सुल्तान साहब जी जो जीता वही सुल्तान। ये सबको उठा रहा हूँ जी, बस हम इंशाल्लाह मदीने की ज़ियारतों पे जा रहे हैं, तो इसलिए सबको मैं उठा रहा हूँ। तो ये अब्बा जी को अभी उठाया, फजर की नमाज़ के बाद मैंने कहा बुज़ुर्गों को थोड़ा सा आराम कर लें। तो हाफ़िज़ अब्दुल गफ़ूर साहब वाशरूम में हैं। हाफ़िज़ अब्दुल गफ़ूर साहब का ये बेड खाली हुआ है, और हमने माशाल्लाह सही छड़ों वाला मॉल बनाया हुआ है। ये माशाल्लाह से हमारी बस है, और वालिद साहब मेरे साथ हैं। हाजी साहब हबीबुर रहमान साहब हमारे गाइड हैं जो हमारे साथ हैं। वालिद साहब हैं, फैमिलीज अभी एंटर हो रही हैं, बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह जो है मूवमेंट करेंगे। तो असल में नींद नहीं पूरी हो रही हम सबकी, मूवमेंट्स ऐसी हो रही हैं कि साथ साथ हम टाइम हमारे पास कुछ लोगों का थोड़ा, क्योंकि 14 दिन के जो लोग हैं वो जल्दी ज़ियारत करना चाह रहे हैं, सब चीज़ें करना चाह रहे हैं। रात को भी हम थोड़ा लेट हुए हैं, इस वजह से नींद का आप मेरे आँखों से देख रहे होंगे कि नींद काफ़ी डिस्टर्ब हुई है हमारी। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बस अभी ज़ियारत पे हम मूव कर रहे हैं। हम सबसे पहली ज़ियारत जो है मस्जिद कुबा आ चुके हैं। आप मेरे गिर्द गिर्द बसें देख रहे होंगे, तमाम ज़ायरीन जो हैं वो यहाँ से मस्जिद नबी से निकलते हैं सुबह, मुख्तलिफ़ बसों में आकर इस जगह पे खड़े होते हैं। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद कुबा पहुँच चुका हूँ। आपको थोड़ी ही देर में मस्जिद कुबा की ज़ियारत भी करवाते हैं। ये मेरे साथ हबीब भाई हैं जो हमारे गाइड हैं, और साथ ही हाफ़िज़ अब्दुल गफ़ूर साहब, इमरान भाई भी जा रहे हैं साथ। ठीक है, सब जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम इकट्ठे 45 पर्सनस आने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे बुज़ुर्ग हज़रात बीमार हो गए, अल्लाह उन्हें सेहत अता फ़रमाए। तो बस वो रह गए हैं, और हम तकरीबन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं आ सके। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ग्रुप हमारे साथ आया, और आज की मदीने की ज़ियारत का आगाज़ हमने कर लिया। तो इस वक्त सबसे पहले हम मस्जिद कुबा आ चुके हैं जी। इस वक्त आपके सामने ये मस्जिद कुबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जब आपकी आमद हुई तो सबसे पहले इस मुकाम पे, जिस मुकाम पे मस्जिद कुबा है, इस जगह आपका जो है इस्तकबाल किया गया। और यहाँ बच्चियों ने पढ़ा तलाअल बद्रु अलैना कशफ़त। ये आपको जो है ये अरबी की एक नात पढ़ेगी, दफ़ के साथ बच्चों ने पढ़ा, लेकिन वो छोटी बच्चियाँ थीं। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि लोग कहते हैं कि दफ़ बजाना जायज़ है, उन बच्चियों ने बजाया, लेकिन दफ़ उन बच्चियों को बजाना जायज़ है जो छोटी हों और म्यूज़िक को ना समझती हों। तो यहाँ ये बात एक जहन में आई तो मैंने आपको बता दी। मस्जिद कुबा वो मुकाम है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए, और सबसे पहले आपने पड़ाव किया। इसकी ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा मुख्तलिफ़ रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक ये है कि ये मस्जिद पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ाव से कुछ अरसा पहले, 10 साल पहले तक एक कुबा कबीले के जो सरदार थे उन्होंने इसको डोनेट कर दिया था। लेकिन आज जो हमारे गाइड हैं वो कहते हैं ऐसी कोई रवायत कंफर्म नहीं है। एक चीज़ आप देखिएगा, इसके जो मीनार हैं और मीनारों के जो चांद हैं वो जुड़े हुए हैं। मदीना पाक में जितनी मसाजिद हैं उन के चांद के ऊपर एक
فرق ہے کہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اس کا چاند جڑا ہوا ہے، اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی اس کے مینار کا چاند اوپن ہے۔ تو یہ اس وقت اس کے سامنے یہ کبوتروں کا جو ہے بہت اچھا میدان میں کبوتر جو ہیں بہت زیادہ اڑ رہے ہیں اور لوگ دانہ ڈالتے ہیں کبوتروں کو۔ اس مسجد قباء کی خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد قباء کے حوالے سے کہ مسجد قباء پہ جو شخص 2 نوافل ادا کرے گا اس کو ایک جو ہے عمرے کا ثواب میں حاصل ہوگا، یعنی کہ قبول عمرے کا ثواب کو حاصل ہوگا۔ اس وقت میں نے آپ کو اس وقت تھوڑی دیر پہلے جو حیات انٹرنیشنل کے نام سے ہاسپٹل ہے، یہ مسجد قباء کے بالکل عین سامنے ہے، اور یہاں جو ہے وہ فیسلٹیز میڈیکل کی بھی تمام بہتر فیسلٹیز آپ کو دی جاتی ہیں۔ تمام گروپ ہمارا ساتھ ہے اور ہم اکٹھے اس وقت ہیں۔ یہ جناب ولی بھائی یہ ولی بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یہ آصف بھائی، والد محترم میرے پیچھے آ رہے ہیں، بزرگ پیچھے آ رہے ہیں سب، یہ جی والد محترم آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے دوست، سگریٹ کے دوست، یعنی کہ میں سگریٹ کے دوست دیکھا، میرے والد صاحب سگریٹ پیتے ہیں اور عموماً یہ بزرگ جو ہیں اور والد صاحب اکٹھے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو مزاح بنایا ہوا ہم نے کہ سگریٹ کے دوست ہیں یہ۔ تو ابا جی جو ہیں وہ ان کے ساتھ آ رہے ہیں، تو ہم ابو جی سگریٹ پھیلو جی، تو چلیں جی، یہ جو ہے یہ ایک مزاح چلتا رہتا ہے۔ میرے والد محترم بہت اچھے ہیں اس معاملے میں، تو مسجد قباء کا آگے آپ کو زیارت بھی کراتے ہیں قریب سے بھی۔ تو آج ادریس بھائی پھر میرے ساتھ ہیں جی۔ ادریس بھائی جو ہیں وہ، اور مصدق بھائی، سوری ادریس بھائی جو ان کے دوسرے بھائی ہیں، مصدق بھائی، اصل میں مجھے ناموں میں تھوڑا سا ڈفرینس رہتا ہے۔ مصدق بھائی ساتھ ہیں۔ بزرگوں نے آج سگریٹ پینا چھوڑ دیا، انہوں نے کہا جی کیونکہ تمہارے ابا سگریٹ پی جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے، تو تمام جو لوگ ہیں وہ سارے ہمارے ساتھ ہی ہیں، بزرگ، تمام بچے بھی ہمارے ساتھ 1-2 ہیں۔ تو اب الحمدللہ مسجد قباء ہیں، نوافل ادا کریں گے یہاں، نوافل ادا کر کے انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ کے دوران ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ ہم مسجد قباء کے اندر انٹر ہو رہے ہیں۔ ابھی یہاں ہم غسل خانوں میں گئے تھے، وہاں غسل کیا، اس کے بعد یہاں مسجد قباء کے اندر ہم انٹر ہو گئے۔ یہ انٹری ہے مسجد قباء کی، یہاں سے انٹر ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت پرنور فضا مسجد قباء کی، ایک خاص قسم کی خوشبو یہاں آپ کو استقبال کرے گی، جو مسجد قباء کا مین کوریڈور کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ مسجد قباء کی اندر گنبد اور آپ کو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسجد قباء میں ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ بہت خوبصورت مسجد ہے، اور اب ہم یہاں 2 نوافل ادا کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ یہاں سے نیکسٹ مسجد قباء کا ساؤتھ ویسٹ ایریا ہے، اور ساؤتھ ویسٹ ایریا میں ابھی آپ یہاں دیکھیں گے لوگوں کا رش لگا ہوا ہے۔ یہاں ایک جو ہے کنواں ہے، اس کو جو ہے بڑا ہسٹوریکل کنواں یہ ہے، جس کو عریس ویل الخاتم کے نام سے انہوں نے پکارا ہے۔ میں ابھی اس کی ویڈیو آپ کو دکھا دوں گا، کافی لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ گلدہرے کے نشان والا جو ایریا ہے یہ وہ کنواں ہے جہاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے انگوٹھی گر گئی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کی انگوٹھی تھی۔ تو وہ مہر نبوت آپ اپنے خطوط پہ ہر جگہ پہ وہ مہر لگایا کرتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان تھی۔ تو یہ بالکل مسجد قباء کی بیک سائڈ پہ اگر آئیں تو وہاں ایک اب انہوں نے بورڈ بھی لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ الخاتم کے نام سے، عریس ویل الخاتم کے نام سے اس کو پکارا گیا ہے۔ اور یہ کنواں جو ہے یہ وہ ہے جہاں یہ
حضرت عثمان بن عفان سے انگوٹھی گری اور اس کے بعد ملی نہیں. یہ بالکل مسجد قباء کے بیک سائڈ کا ایریا ہے. قباء کے سامنے یہ کبوتر جو ہیں ان کو دانہ ڈالنے کا اپنے مزہ ہے. یہ صدیق بھائی کو ہم نے لگایا. ابھی حافظ غفور صاحب اور ہم سب گانا ڈال رہے تھے یہاں، تو یہ دیکھیے گا ابھی. واہ، جمعہ ادا کیجیے. آپ نے یہیں پہ کیا تھا. مسجد قباء سے بالکل سیدھی روڈ پہ اگر آپ آئیں تو یہ مسجد جمعہ کہلاتی ہے. یہاں تاریخی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا کیا. اس کے بعد جمعہ جو ہے وہ مسلمانوں نے پڑھنا شروع کر دیا. زیارتیں ایسی ہیں جو ہم بس کے اندر ہی بیٹھ کے کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گائے بغیر چلتے جائیں گے اور کچھ جو تاریخی زیارتیں ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی. جیسا مسجد جمعہ اپنے بس میں چلتے چلتے دیکھیں گے. مسجد جمعہ کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ پہلا جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پڑھایا. اس کے بعد جمعہ جو ہے مسلمانوں پہ جو ہے وہ رائج ہو گیا اور انہوں نے جمعے کی نماز ادا کرنا شروع کی. جو پہاڑ ہے یہ ہے غزوہ خندق کا پہاڑ، اور یہاں یہ مساجد 7 مساجد تھیں، لیکن اب ان کو تبدیل کر کے تقریباً 3 مساجد میں تبدیل کر دیا گیا. اگر آپ غور کریں تو یہ کارنر پہ ایک چھوٹی سی مسجد آپ کو نظر آئے گی گاڑی کے چلتے ہوئے بھی. یہ ایک مسجد فتح کے نام سے ہے اور مسجد علی کے نام سے درمیان میں ہے، اور سائیڈ پہ جو ہے دوسری ایک مسجد بھی ہے. تو یہاں 7 مساجد بعد میں بنائے گی. اگر اس کے یہاں دیکھیں، اگر دیکھیں صبح تو اوپر باقاعدہ خیمے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو آج تک قائم ہیں. اور یہ پہاڑ جو ہے غزوہ خندق کا پہاڑ ہے. انشاءاللہ 1 سے 2 دن کے اندر میں پیدل یہاں آؤں گا تو آپ لوگوں کو یہ پھر بھی زیارت کرواؤں گا. اس وقت ہم جامعہ اسلامیہ میں موجود ہیں. جامعہ اسلامیہ مدینہ کی یونیورسٹی ہے. یہ اس کے کوریڈور اور اس کے باغیچے میں ہم آئے ہوئے ہیں، اور یہاں سے آپ کو باہر باہر سے جامعہ اسلامیہ دکھانے کے لیے 126 ممالک سے زائد ممالک جو اسلامی ممالک ہیں ان کے طلباء اور طالبات یہاں پڑھتی ہیں اور دینی علوم اور دنیاوی علوم حاصل کرتی ہیں. اور یہ یہاں کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. ابھی ہم یونیورسٹی میں ہیں. کوئی شوق رکھنے والا اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ لائبریری ہے، اس میں ذرا چکر لگا دیں. چاہتے ہیں تو دیکھ لیں، نہیں تو ہم انشاءاللہ آگے اہد کی طرف چل دیکھتے ہیں. یہ المکتبہ المرکزیہ ہے. یہ جو ہے یہ یہاں لائبریری ہے ان کی، اور یہ لائبریری ہم وزٹ کر سکتے ہیں. وقت قلیل ہونے کی وجہ سے ہم یہاں لائبریری کے اندر نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم نے آگے غزوہ احد کا پہاڑ جو ہے یہ الاسلام ہال کا بنا ہوا ہے، جہاں یہ اپنی جو ہے فنکشنز وغیرہ کرتے ہیں. بہت بڑی یونیورسٹی ہے جامعہ اسلامیہ. دوستوں یہ احد کے پہاڑ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احد کے پہاڑ کے بارے میں ارشاد کیا کہ مجھے احد سے محبت ہے اور احد کو مجھ سے محبت ہے. تو اس جگہ پہ آگے آ جائیں گے صحابہ کرام کی قبریں بھی ہیں، اور یہ ہمارا الحمدللہ گروپ سارا جو ہے وہ آ رہا ہے. سب لوگ تمام حجاج کرام ساتھ ہی. تو ہم یہاں احد کے پہاڑ پہ بھی جو ہے جائیں گے اور وہاں جا کر جو ہے دعا کریں گے صحابہ کرام کی قبروں پہ بھی. آپ نے فرمایا کہ میرے یہ صحابہ کرام جنہوں نے جو ہے نا ایک رائے جو ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، آپ بعد میں آنے والے جو ہے نا احد پہاڑ کے برابر سونا اگر خرچ کرے تب بھی ان کے جو ہے نا 1 کلو یا مد بتایا. تو 1 مد جو ہے نا صحابہ کرام نے جو صدقہ کیا اس کے برابر جو ہے نا یہ سونا جو ہے نا احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرے تب بھی ان کے جو ہے نا مرتبہ مقام پہ نہیں پہنچے گا. تو یہ ساری مثال جو ہے نا یہ احد پہاڑ کے حوالے سے. ابھی ہم ادھر شہدائے احد کو سلام کریں گے. یہاں پہ ایک بہت المناک اسلام میں واقعہ ہوا تھا، وہ غزوہ احد کے نام سے. تو یہاں پہ اس جنگ میں جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے نا وہ زخمی ہوئے تھے. آپ کے دندان مبارک شہید کیا گیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے جو ہے نا جگری
دوست بھی تھے اور آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے اور آپ کے جو ہے نا چچا بھی تھے، تو وہ اس کو جو ہے نا یہاں پہ شہید کیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب مکہ کی گلی میں چلتے تھے تو گزر کے جانے کے بعد پتہ چلتا تھا یہاں سے مصعب بن عمیر گزرا ہے، یعنی بہترین شباب ایک نوجوان تھا، اور آپ کا خوشبو جو ہے نا وہ بعد میں آنے والوں کو محسوس ہوتا تھا یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے اور مدینے میں جو ہے نا داعی بن کے سب سے پہلے آپ نے مدینے میں بھیجا، مدینے میں دعوت دیتا رہا اور غزوہ احد میں شریک ہوئے، اور اسی جنگ میں جو ہے نا آپ شہید ہوئے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب تدفین شروع ہوئی تو جو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی قبر بنائے تھے، تو مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے جو ہے نا وہ کپڑے تھے سر پہ چہرے کو ڈانپا تو پاؤں نکلا، پاؤں پہ کھینچا تو سر جو ہے نا وہ نکلا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ازغر نام کا جو گھاس ہے اس کو ڈالنے کا حکم دیا۔ تو صحابہ کرام کی جو قربانی ہے وہاں مکہ میں جب تھے اسلام سے پہلے، ایمان سے پہلے، وہ مصعب بن عمیر جو ہے نا ایک رشک ہوتا تھا سب کو حضرت مصعب بن عمیر دیکھ کے، بعد میں جو ہے نا اسلام کے خاطر انہوں نے خون پیش کیا اور کفن جو ہے نا وہ مکمل جو ہے نا ڈالنے کو وہ نہیں مل رہا ہے، تو یہ صحابہ کرام کی قربانی ہے۔ تو ابھی یہاں پہ جو ہے نا 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ کرام کی قبرستان جو ہے نا ابھی یہ ہمارے سامنے ہے، یہاں پہ انشاءاللہ ہم ان پہ جو ہے نا سلام کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، اور ہم بھی اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نقش قدم پہ جو ہے نا ہمیں چلنے کی توفیق دے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے خون پیش کیا۔ تو یہاں پہ سلام کریں، پھر باہر سے ہی تو وہاں پہ جو پہاڑی نظر آ رہے ہیں وہ جب جنگ شروع ہونے سے پہلے 50 صحابہ کرام کو جو ہے نا وہ تیر اندازوں، یعنی اللہ کے رسول صاحب اتنا خوبصورت تھے، ایک دفعہ جب چہرہ دیکھتے تھے دوبارہ جو ہے نا وہ نہیں بھولتے تھے، اتنا خوبصورت۔ لیکن حضرت مصعب بن عمیر جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل جو ہے نا ملتے تھے۔ جب یہاں پہ حضرت مصعب بن عمیر شہید کیا گیا تو کفار نے جو ہے نا ایک افواہ نکالی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا ہے۔ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک شہید کیا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے جو ہے نا وہ آگے ایک گاٹی ہے وہ پیچھے جو ہے نا لے کے گئے تھے، تو آپ محفوظ تھے یہاں پہ۔ پھر جو ہے نا حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس نے اعلان بھی کیا تھا کہ تم میں افیکم محمد زندہ ہے کہ نہیں، کیونکہ افواہ جو ہے نا جنگ میں افواہ جو ہے نا اس کو بہت بڑا کردار ہوتا ہے، تو اس نے اعلان کیا محمد زندہ ہے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو منع کیا، حالات ٹھیک نہیں ہے، خاموش رہے۔ پھر دوبارہ اس نے افیکم ابو قحافہ حضرت ابو بکر کے بارے میں پوچھا، افیکم ابن الخطاب، عمر بن خطاب ہے نہیں ہے زندہ، یہ اس نے اعلان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کیا۔ جب اس نے اعلن الحبل، یعنی حبل جو ہے نا آج بلند ہو گئے، یعنی وہ فائز ہو گئے، یعنی جیت گئے، تب جو ہے نا حضرت عمر جو ہے نا اس کو برداشت نہیں ہوا، تو اس نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، ابوبکر بھی زندہ ہے، اور میری آواز سن رہا ہے، اور ہمارے جو یہاں پہ شہید ہوئے ہیں ہمارے لیے اللہ ہے، تمہارے لیے جو ہے نا وہ حبل ہے، لیکن جو ہمارے یہاں پہ شہید ہوئے اس کے لیے جنت ہے، جو تمہارے جو مردے ہیں یہاں پہ جو مرے گئے ہیں وہ ان کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا حوار، یعنی بات جو ہے نا وہ حضرت عمر اور ابو سفیان کے درمیان یہاں پہ ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں تو صحابہ کرام جو ہے نا اپنے خون پیش کر کے اسلام کی خاطر جو ہے نا اپنے سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہ قربانی دی۔ ان میں سب سے جو اہم جو ہے نا حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ غسیل الملائکہ حمزہ رضی اللہ عنہ، دیگر جو ہے نا صحابہ کرام 70 یہاں پہ شہید ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ وہ دھوتے تھے اور وہ پانی ڈالتے تھے، حضرت علی جو ہے نا وہ صاف کرتے تھے۔ تو یہاں تک آپ حالات دیکھیں نا، اس وقت کوئی جو ہے نا اس طرح کے جو ہے نا چیزیں نہیں تھی، سہولیات نہیں تھی، اس کے باوجود جو ہے نا اس جنگ میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا بھی جو ہے نا اسلام کے خاطر اس جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کا جو ہے نا یہ قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے نا مزید درجات بلند فرمائے، اور ہمیں دعا یہ کرنا چاہیے ان کے نقش قدم پہ انہوں نے خالص اللہ کے لیے جو ہے نا اپنی جان قربان کی ہے، تو دعا کرے شہداء کے لیے بھی۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کنواں ہے اس کے قریب ایک باغ ہے، وہاں ہم آئے ہیں۔ وہ کنواں میں نہیں دکھا سکا کیونکہ ہم بس میں تھے،
تو ویسے باغ میں آئے ہیں تو باغ دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ کھجوروں کا باغ ہے اور یہ کھجوروں کے باغ کو پانی دیا جا رہا ہے. جس طریقے سے ہمارے یہاں باقاعدہ طور پہ کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے, یہ اسی طرز طریقے سے یہ سیراب کیا جا رہا ہے کھجور کے باغ. اور یہ ابا حضور کو میں نے کہا کہ چلیں ذرا منہ ہاتھ دھو لے, اور بڑا مزے کا ایک منظر ہے. ابا جی یہ پکڑیں جی, پانی میٹھا. ابو جی پکڑیں, یہ لیں جی آپ ٹھنڈا اتنا نہیں ہے لیکن مزے کا ہے, ٹھیک ہے, بہت مزہ آیا.